नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। आज नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हिंदुत्व तंजीमों की नज़र बाबरी मस्जिद के फैसले आने के बाद अब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह पर पड़ गई है। इसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस ने बयान दिया है कि राम मंदिर, सीएए, एनआरसी और कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो गलत कदम उठाया है। इस तरह का साबिक चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिस पर तबसरा किया जा रहा है सोशल मीडिया में। बिहार में तालिबा से स्कूल कैंपस में इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल और लाश को क्लासरूम में लटकाने की खबर आई हुई है। और आखिर में मैं आप लोगों के सामने वायरस जो फैल रहा है, कोरोना वायरस को लेकर के एक अहम तरीन उन वायरस की बातें करने जाऊँगा जो हमारे जिस्म से जुड़ी हुई हैं, हमारे अखलाक से जुड़े हुए हैं और हमारे ख्वाहिशात नफसानी से जुड़े हुए वायरस हैं। उस पर तबसरा करूंगा और एक अहम तरीन अपील आप लोगों से होगी और आपको जो है आपके एहसासात पर एक ज़र्ब लगेगी आज की अपील में। नाज़रीन, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, इदारे का ताउन करें। हर लिहाज से आप ही लोगों को इस इदारे को मजबूत करना है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफे के लिए आप नए अफराद को जोड़ें और सब्सक्राइबर्स बनाएं और जिस तरह का भी हो सके उस तरह का ताउन सीधी बात से करते रहें। नाज़रीन, आइए चलते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और मथुरा की शाही ईदगाह पर किस तरह हिंदुत्व तंजीमों की नज़र पड़ी हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर का फैसला सुनाए जाने और अब मंदिर ट्रस्ट तश्कील दिए जाने के बाद कट्टर हिंदुत्व तंजीमें हौसला अफजा हो गई हैं और अब उनका इरादा दीगर शहरों में मौजूद मकामात को हत्याने का है, जिसको ये लोग खुद मुतनाज़ा कर देते हैं अपने बयानबाजियों की वजह से। अयोध्या पर फैसले के बाद आरएसएस की जानिब से ये कहा गया था कि वह अयोध्या की तर्ज पर किसी दूसरे शहर के मजहबी मकाम का इशू नहीं उठाएंगे और काशी मथुरा की इशूज उसके एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन उसके बरक्स संघ नजरियात हामी विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि वो बनारस यानी काशी और मथुरा के इशू को उठाएगी। वीएचपी ने इस मामले पर 16 फरवरी को बनारस में एक इजलास तलब कर लिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इस वक्त नाइंसाफ़ी करते हुए मसाजिद को जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 17 फरवरी से बनारस की दीवानी अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे पर समाअत शुरू होने जा रही है। इसी के पेश नज़र वीएचपी ने अपनी मुहिम को तेज़ करने की हिकमत अमली तैयार की है और वीएचपी के एजेंडे में काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद मुतनाज़ा बताया है। जब इस मसले पर वीएचपी के जराये से पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अयोध्या में राम मंदिर, बनारस में विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह हमेशा ही वीएचपी के अहम इशूज रहे हैं। अब राम मंदिर का मामला खत्म हो चुका है और ट्रस्ट को मंदिर की तामीर करना है, लिहाजा वीएचपी अब काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते को मस्जिद से आज़ाद करने के लिए अपनी मुहिम को तेज करेगी। अगरचे वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मुनिंद पांडे खुलकर बात करने से परहेज करते रहे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू समाज के मजहब और फख्र की अलामत है जिसे तर्क नहीं किया जा सकता और जो भी मुनासिब होगा वो सब कुछ किया जाएगा। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर तनाज़ा भी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की तरह काफ़ी पुराना है। ये मामला भी अदालत में ज़ेर गौर है। हिंदू फरीक ने अदालत से इस्तिदा की है कि अयोध्या की तर्ज पर यहाँ भी महकमे आसार कदीमा से जांच कराई जाए क्योंकि इस जगह मंदिर के सबूत मौजूद हैं। ज्ञानवापी में नए मंदिर की तामीर करने और हिंदुओं को पूजा का हक हासिल करने के लिए 1991 में एक मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और दीगर फरीकैन हैं। मुकदमे में जराह करने वाले 2 पंडितों की पहले ही मौत हो चुकी है। इस मुकदमे की नुमाइंदगी साबिक जिला सरकारी वकील विजय शंकर रस्तोगी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको इस वक्त पूरा पिक्चर और पूरी तस्वीर खुलकर साफ तौर पर सामने आ गई होगी कि किस तरह से जो है एक एक करके जो है ये लोग मुसलमानों की
تاریخی مساجد کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف یہ مسئلہ چونکہ اس وقت عدالت میں ہے، اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین آئیے انہی تمام ایشوز کو لے کر کے ایک سابق چیف جسٹس نے بیان دیا ہے اور کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اس کے قدم کو غلط ٹھہرایا ہے۔ رام مندر تعمیر، شہریت ترمیمی قانون، NRC اور کشمیر سے دفعہ 370 ہٹائے جانے کا معاملہ لگاتار تنازع میں ہے۔ بی جے پی حکومت کے ذریعے اٹھائے گئے ان اقدام اور پھر ان کے خلاف داخل عرضی پر سپریم کورٹ کے رویے پر کئی لوگوں نے سوال بھی اٹھائے۔ اب دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور لا کمیشن کے سابق صدر جسٹس اجیت پرکاش شاہ نے سپریم کورٹ کے ذریعے سنائے گئے کچھ تازہ فیصلوں پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ اکثریتی طبقے سے جڑے لوگوں کے جذبات پر قابو کر کے حکومت کے نظریے سے عدم اطمینان ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ شہریت ترمیمی قانون، جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے، رام مندر، NRC سمیت کئی ایشوز ایسے ہیں جن پر سپریم کورٹ نے انصاف پر مبنی قدم نہیں اٹھائے ہیں۔ دراصل جسٹس شاہ مجاہد آزادی اور گاندھی وادی شخصیت LC جین کی یاد میں منعقدہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کئی معاملوں کی سماعت سے متعلق ترجیحات طے کرنے میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی مواقع پر ایسا محسوس ہوا کہ عدالت کے پاس مفاد عامہ، شہری حقوق سے متعلق مقدموں کی سماعت کے لیے وقت نہیں ہے، اس میں تاخیر کی گئی۔ جسٹس AP شاہ نے جموں کشمیر میں دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد کی حالت سے جڑی عرضیوں پر سماعت میں تاخیر کیے جانے پر خصوصی طور پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ بہرکیف ناظرین یہ تو جگ ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلے اس وقت ہوئے ہیں وہ مرکزی حکومت کے دباؤ میں ہی لیے جانے کے الزامات ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں، وہ چاہے سپریم کورٹ کی جانب سے ہو یا پھر جہاں پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس کرنے کے سلسلے میں ہو، راجیہ سبھا اور لوک سبھا، ہر طرف دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں ایک اور نام جڑ گیا ہے اور وہ ہے سابق چیف جسٹس پرکاش صاحب کا۔ بہرکیف ناظرین آئیے بہار کی بات کرتے ہیں۔ بہار میں ایک افسوسناک واردات پیش آئی ہے۔ 9ویں درجے کی ایک طالبہ سے اجتماعی عصمت دری اور قتل کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنسنی خیز معاملہ برولی واقع دیواپور ہائی اسکول کا ہے، جہاں اسکول کیمپس میں ہی طالبہ کی عصمت دری کی گئی اور پھر قتل کر کے اسے کلاس روم میں لٹکا دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عشق سے جڑا معاملہ ہے، جس میں عاشق نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر طالبہ کو ظلم کا شکار بنایا ہے۔ عاشق اور اس کے 2 دوستوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اور پوچھ تاچھ کے دوران انہوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا ہے۔ بغیر ناظرین یہ لمبی خبر ہے، لمبی تفصیلات ہے، لیکن میں ہماری بہنوں سے، ہمارے نوجوان بھائیوں سے یہ ساری خبریں پیش کر کے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نام نہاد عشق اور یہ تمام جھمیلوں میں اگر پڑیں گے تو اسی طرح کی نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ آج کا ہر انسان مطلبی ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کوئی ہوس کا پجاری ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس جھوٹے جھمیلے میں اور عشق اور محبت اور اس طرح کے جھمیلوں میں پڑنے کے بجائے اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے، اور بالخصوص اسکول کا زمانہ یہ لڑکپن کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی خاص کر کے صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا۔ ایسی عمروں میں خود کو اس طرح کی چیزوں سے بچانا بہت ہی لازمی ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، وائرس کے بارے میں بات کرتا ہوں، جو آج کے ہمارے سیدھی بات کا آپ کے لیے بہت ہی اہم پیغام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لفظ کو سنیں، میرے ہر انداز کو سنیں، اور جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کو بغور سماعت کریں، دل کی بھی کانوں سے اور سر کے بھی کانوں سے، اور دیکھتے رہیں میرے لفظ کو اور سنتے رہیں۔ ناظرین اس وقت جو عالمی آفت ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ وائرس چین میں ہزاروں لوگوں کی جان لے لی۔ اس وائرس یہ ایک وبا ہے، ایک عذاب ہے، ایک بیماری ہے۔ بظاہر اللہ کی جانب سے ایسے مخلوق جس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا، اس کے کھانے سے اس کے مضر اثرات انسان کے جسم میں چلے گئے، اور یہ وبا ایک دوسرے سے اس قدر پھیل گئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک اللہ کی جانب سے نازل کردہ اس عذاب سے اس قدر پریشان ہے کہ وہ ابھی تک اس کا توڑ نہیں بنا پایا۔ یہ وہ ملک ہے جو انسان نما پتلے بنا کر اس قدر ٹیکنالوجی کا استعمال کر دیا کہ آج تنہا انسان اپنے ہوس تک پوری کرنے کے لیے ان پتلوں کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا، جس کی اکثریت اللہ رب العزت کی منکر ہے، وہ کس قدر باغی ہو گئی ہوگی قوم، بلکہ پورا کا پورا ملک انسانی فطرت سے، اس کے احساسات سے، اس کے جذبات سے کہ ہر چیز کو بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔
مگر جب فطرت کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا تو جس قوم کو اللہ نے ایک مدت تک مہلت دی تھی اس کی آج جو پکڑ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس قدر عالم آفت اس وقت یہ کرونا وائرس بن چکی ہے یا بن چکا ہے کہ وہاں کے مناظر بڑے ہیبتناک، خطرناک، ہولناک اور دل چیرا کرنے والے مناظر ہیں جس کو میں یہاں نہیں دکھا سکتا۔ چائنا زبان کی ویب سائٹس میں جائیے، آپ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ان کے حالات کس طرح بگڑے ہوئے ہیں۔ بستیاں سنسان پڑی ہوئی ہیں۔ 8 دن میں اس قدر بڑا اسپتال تیار کر دیا کہ کیا بتائیں۔ اقتصادی اعتبار سے سب سے آگے رہنے والا ملک کتنی جلدی کنگالی کی خبر دنیا کو دے گا، اس کا امکان نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو تاریخ میں لے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ فطرت کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے، قدرت کے ساتھ جب چھیڑخانی کی کوشش کی گئی، جب ماضی میں ہوئی تو کیا ہوا اور اب ہوگی تو کیا ہوگا، وہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں لوٹ آتا ہوں اور اس وائرس کی بات کرتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے اندر پائی جاتی ہے، یعنی میرے اندر اور آپ کے اندر۔ اور یہ اس قدر خطرناک وائرس ہے کہ انسان مرتا تو نہیں مگر اس کے نقصانات جس قدر ہیں اس کا اندازہ ایک اہل ایمان ہی لگا سکتا ہے۔ آئیے تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اطہر وقار عظیم نامی ایک کالم نگار نے ایک مضمون ترتیب دیا ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آخر کیا وجہ تھی کہ عاد کی قوم پر ایسی آندھی بھیجی گئی جس نے اس قوم کے ایک قد آور بلند و بالا فرد کو کھجور کے لمبے تنے کی طرح مردہ اور بے حس و حرکت کر کے زمین پر ڈال دیا۔ ان کے آبادی، کھیت و کھلیان، چوپائے اور مویشی غرضی ایک ایک چیز فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں سمود کی قوم پر ایسی چیخ اور چنگاڑ مسلط کی گئی جس کی تیز آواز نے ان کی دل، سینے اور پیٹ کو چیر کر رکھ دیا؟ اسی طرح وہ کیا غلیظ حرکات تھی جن کی اصرار پر قوم لوط کی بستیوں کو اتنا اونچا اٹھایا گیا کہ آسمان کی بلندی پر قدسیوں نے ان بستیوں کی کتوں کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو الٹ کر انہیں اندھا کر دیا گیا۔ آسمان سے ان پر پتھروں کی مسلسل بارش ہوتی رہی اور ایک ایک متنفس ہلاک کر دیا گیا، انہیں ایک ایک جان ہلاک کر دی گئی۔ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کے قوم پر صاحبان کی شکل میں بادلوں کا عذاب نازل کیا گیا؟ ابر کی یہ چھتری جب ان کے اوپر تن جاتی تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے نمودار ہوتے اور دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش ہو جاتی۔ اسی طرح آخر وہ کیا چیز تھی جس نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، جس نے قارون کے اس کے گھر بار اور اہل و عیال سمیت زمین میں دھنسا دیا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی پاداش میں بنی اسرائیل پر ان کے زیادہ سخت گیر قوموں کو مسلط کیا گیا؟ انہوں نے مردوں کو تہتیخ کیا، بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنایا، گھر بار کو آگ لگا دی اور مال و دولت کو لوٹ لیا۔ آخر کیوں ان مجرم قوموں پر طرح طرح کی سزاؤں کو نافذ کیا گیا؟ کبھی وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کبھی قید و بند میں مبتلا ہوئے، ان کے گھر اجاڑے گئے اور بستیاں ویران کی گئیں، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیے گئے، کبھی ان کی صورتیں بندر اور سور کی بنا دی گئی۔ بے شک وہ چیز، وہ جرم و غلیظ حرکات اور عمل صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اختیار کیے گئے گناہوں پر اصرار تھا، جس کے نتیجے میں ماضی میں لاتعداد افراد اور قوموں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا، قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ناظرین، یہ جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا بظاہر الگ الگ گناہ میں ملوث تھی، ایک ایک گناہ میں ملوث تھی، مگر سب کا ایک ہی منشا تھا، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، یعنی میرا دل جو بولے اس کو کرنا۔ خواہشات نفسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو من میں آئے وہ کرے۔ ساری کی ساری قوموں نے وہی کیا تھا اور چین کی اس قوم نے بھی وہی کیا۔ نفسانی خواہشات وائرس کا جمگھٹا ہے اور ایسے وائرس ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ بھی ایک وائرس ہے، غیبت بھی ایک وائرس ہے، گالی گلوج ایک وائرس ہے، بے حیائی ایک وائرس ہے، اور بے حیائی اور ننگاپن تو آج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ٹک ٹاک اور اس جیسے جو الگ الگ قسم کے اس وقت ایپس آ چکے ہیں آپ کے موبائل میں، جو نوجوان سب سے زیادہ مشہور ہو رہے ہیں اور گندگی پھیلا رہی ہیں اور بے حیائی کا کھلم کھلا ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلم بھائی اور بہنوں کی ہے۔ آئی ڈی اٹھا کر کے چیک کر لیں کیا نام ملیں گے، آپ خود دیکھ لینا، چاہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں، پوری طرح سے کر لیں۔ فضول خرچی کے سلسلے میں مت پوچھے، ہماری چھوٹی چھوٹی خاندانی رسموں کو دیکھ لیجئے۔
شادی بارات تو چھوڑیے، کبھی کبھی شیطان خود شرم سے کہنے لگ جاتا ہے کہ بھائی اس قوم میں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو قوم ایک نکاح کی دعوت اور ولیمے کی دعوت میں 100 قسم کا کھانا تیار کر کے کروڑوں روپیوں کا کھانا ضائع کر دے۔ یہ فضول خرچی بھی وائرس ہی ہے۔ نیک کاموں کے لیے، انسانی خدمت کے لیے خرچ کرنے کو کہتے ہیں تو بیچارے کو بیماریاں یاد آنے لگتی ہیں، قرضداروں کے فون یاد آنے لگتے ہیں، تجارت کے نہ ہونے کا یاد آنے لگتا ہے۔ سب سے غضب کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ کبھی کبھی اچھے کام کرنے والوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتانا نہیں چاہیے، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں، کیونکہ یہ صحافت کی دنیا بڑی تجربے دیتی ہے آپ کو، اور بڑے تجربہ گاہ سے آپ لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، حقیقت کو سننا پڑتا ہے، گالیاں سننا پڑتی ہیں، عجیب عجیب قسم کے جملے کوئی کستا ہے آپ کو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ دنوں سے حالات کے پیش نظر آپ لوگوں سے ہم تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ہمیں ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے۔ اس بیچ کچھ فون مجھے آئے، ایک نے فون کیا، مسائل کے بارے میں پوچھا، اس کی آواز میں ہی بڑی تلخی تھی، جھوٹ تھا، فریب تھا۔ جب لمبی گفتگو ہوئی، آخر میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جب نہیں ہو پا رہا ہے تو ادارہ کیوں چلا رہے ہو؟ جاؤ ادارہ بند کرو اور کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو۔ یہ وہ شخص کہہ رہا تھا جو گزشتہ 2 سالوں سے میرے پرائم ٹائم کو مفت میں دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں تھی۔ آپ سوچئے، بحیثیت انسان کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ میرا پارا چڑھ گیا، پھر میں نے کنٹرول کرتے ہوئے اس سے جواب دیا، اب تم دیکھنا کہ تم جیسوں کو سبق سکھانے کے لیے میرا ادارہ میرے ناظرین ہی چلا کر کے دکھائیں گے۔ ناظرین، ایسے کئی فون آئے، چھوڑ دیجیے، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح کے وائرس نے ہم انسانوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ بھی حسد کا ایک وائرس ہی تھا جو اس کے دل و دماغ میں گھس گیا تھا اور اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، اور کون اچھا کون غلط اس سے کوئی واسطہ اس کو نہیں تھا، اس کو کسی ترقیات سے اس کو مطلب نہیں تھا۔ حسد اور کینہ اور کپٹ کا ایک وائرس اس کو گھیرا ہوا تھا جو اس طرح سے وہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا۔ ناظرین، ایسے بہت سارے وائرس ہیں جو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ وائرس جان لیوا نہیں ہے، مگر ہمیں زندگی بھر پریشان کروانے والے ہوتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کا وائرس بڑا خطرناک ہوتا ہے، آپ اس کے شکار مت ہونا۔ پرائیویسی کے نام پر اولاد کو بے حیا مت بننے دینا، یہ بھی خطرناک وائرس ہے جو زندگی کے چین و امن کو، خاندانی عزتوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، اور آپ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں جہاں ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ غیبت کے وائرس سے بچنا، ورنہ یہ وائرس عداوتیں بڑھاتا ہے، دشمنیاں بڑھاتا ہے۔ جھوٹ کے وائرس سے بچنا، ورنہ یہ دوسروں کے سامنے کسی دن شرمندہ کروا دیتا ہے۔ فضول خرچی سے بچنا، ورنہ زندگی کے آخری لمحات میں اپنے چھوٹ جاتے ہیں تو ضرورتوں کے نہ پورے ہونے کا احساس ستاتا ہے اور دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے ایسے وائرس کی کہانی جو جان لیوا نہیں ہوتی، مگر مرنے کے بعد شرمندہ کرتی ہے تو زندگی میں بڑا پریشان کیے دیتی ہے، سکون و عافیت کو غارت کیے دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے وائرس سے ہم سب اس وقت گھرے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی، بلکہ ہر انسان جو خود کو انسان کہتا ہے، ان کے آس پاس اس طرح کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے ملک ہند کے میرے ناظرین سے ایک ایسے وائرس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس وائرس نے تو پورے ملک ہند کے اقتدار میں قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں کی بھائی چارگی کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وائرس سے بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اپنی جگہ رہ کر اس کا تریاق ڈھونڈ سکے، اس کے خلاف آواز اٹھا سکے، جس کا نتیجہ دلی میں سامنے آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔